नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की कहानी क्या है। अदालत में इस मामले पर किस नौयत का सनसनीखेज़ मोड़ आया, नैब को ये हंगामी एक्शन क्यों करना पड़ा, शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है, लंदन में मियां नवाज शरीफ को जब इस पूरी सूरत हाल की इत्तला मिली तो उन्हें किस किस्म के फ़ैसले करने पड़े, हसन नवाज के दफ्तर में 70 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस नौयत की एक अहम फ़ाइल भिजवाई गई और इस फ़ाइल के 3 मरकज़ी नुकात क्या थे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की कहानी क्या है और इस मामले पर क्या तहलका खेज़ पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस ताज़ा खबर में कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं और कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे हक़ाइक़ हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं आए थे और हमने जब अपने कुछ अहम ज़राए से बात की तो उन्होंने भी हमसे कुछ अहम ख़बरें शेयर की हैं। ये ख़बरें आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं और ये जो नए हक़ाइक़ सामने आए हैं इन ख़बरों के ज़रिए, तो अब ये कहा जा रहा है कि इन नए हक़ाइक़ की वजह से पूरी बाजी पलट कर रह गई है और ये ख़बर है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मुलाकात हुई उसकी अंदरूनी कहानी के मुतल्लिक जो तफसीलात अब तक मंजर आम पर नहीं आई थी, लेकिन अब कुछ नए इंकशाफात हुए हैं इस मामले पर। एक तो आपको बताएं कि जनरल बाजवा से GHQ में किन दो वज़रा की मुलाकात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात से पहले जब DGISI की तैनाती के ऊपर एक जो प्रोसीजर वाला इशू था उस पर एक इख्तलाफ सामने आया और ISPR की जानिब से एक नाम अनाउंस कर दिया गया कि जनरल नदीम अंजुम नए DGISI होंगे, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से एक मैसेज कन्वे किया गया कि ये जो तहरीरी तौर पर समरी आनी चाहिए थी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में वो तहरीरी तौर पर नहीं आई, इसलिए ISPR को इतनी जल्दी ये अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। अब चूँकि ISPR अपनी जानिब से अनाउंसमेंट कर चुका था तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के पास अब ये ऑप्शन नहीं था कि वो फौरी तौर पर कोई ये कह देते या इस किस्म का कुछ स्टेटमेंट जारी कर देते कि हम ISPR के इस अनाउंसमेंट को नहीं मानते। इसलिए एक पोलाइटली एक मैसेज कन्वे किया गया GHQ को कि ये जो आपने पहले से अनाउंसमेंट कर दी है इसके ऊपर जो तकर्री का एक बाज़ाब्ता तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को अपनाया जाए। अब इस सिलसिले में दो जो वज़रा हैं उनको भेजा गया GHQ, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और ये दो वज़रा थे फवाद चौधरी और असद उमर। उसके बाद जनरल बाजवा से ये कहा गया कि आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक 1-on-1 मुलाकात कर लें क्योंकि ये बड़ा हसास इशू है और कुछ लोग इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से सिविल हुकूमत और फ़ौज में कोई झगड़ा हो जाए। और जनरल बाजवा ने भी इस मामले को अना का मसला नहीं बनाया कि मैं क्यों जाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करूं, क्योंकि एक दफ़ा ISPR ये अनाउंसमेंट कर चुका है तो मैं दोबारा से ये मुलाकात नहीं करूंगा। लेकिन जनरल बाजवा ने इन दो वज़रा की ये तजवीज़ मानी। उसके बाद ये तय पाया कि ये जो मुलाकात है ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ अगर ये शाम के वक्त मुलाकात होती तो फिर ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पर यह ख़बर लीक हो जाती और नई चहमगोइयाँ शुरू हो जाती और नई आप ये कह सकते हैं कि साजिशी जो अनासर हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जनरल बाजवा पहुँचे बनी गाला जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती रिहाइशगाह है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस का और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी जो उनकी सरगर्मियाँ होती हैं और सरकारी जो उनकी आप कह सकते हैं काम काज होते हैं
صرف ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت وہ اپنی جو رہائش گاہ ہے وہیں پر ہوتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں دو بڑے اہم نکات جو ہے وہ سامنے آئے۔ ایک نقطہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ انہیں جنرل ندیم انجم سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم کے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے حکومت کو یا پرائم منسٹر کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ جنرل ندیم انجم ایک زبردست کریئر کے ایک شاندار آفیسر ہیں، لیکن معاملہ صرف یہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے لیے جو 3 ناموں کا ایک پینل ایک سمری کے طور پر آنا چاہیے تھا پرائم منسٹر آفس میں، وہ ہمیں موصول نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایک زبانی مشاورت کی گئی تھی اور اس میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا۔ دوسرا انہوں نے نقطہ یہ رکھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے کہ جنرل فیاض حمید چونکہ پورا جو افغان پیس پروسیس ہے اس میں شامل رہے ہیں، جو قطر میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، ان مذاکرات کا کلیدی حصہ تھے جنرل فیاض حمید، اور انہوں نے کوئی 10 سے زائد مرتبہ قطر کا دورہ کیا تھا انہی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح افغان طالبان کی جو قیادت ہے، یعنی اب جو نئی حکومت بنی ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ بھی براہ راست اگر پاکستان کے اندر کوئی کی فگر رابطے میں ہے تو وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید ہی تھے، اور کابل کا ان کا جو دورہ تھا وہ بھی اس حوالے سے بہت اہم تھا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے کہا کہ یہ میں چاہتا تھا کہ جنرل فیاض حمید کچھ عرصہ مزید کنٹینیو کریں، تاکہ جب تک افغانستان کی صورتحال کلیئر نہیں ہو جاتی اور وہاں کے اگر وہاں کوئی بدامنی پھیلتی ہے تو اس کے جو اثرات ہم پر آ سکتے ہیں، تو اس پوری صورتحال کے لیے جو جنرل فیاض حمید ہیں انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی ایک پورا ہوم ورک کیا ہوا تھا، تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جاتا۔ باقی مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی اور کور میں بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ نے ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا۔ اسی طرح مجھے جنرل ندیم انجم کی تعیناتی پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا جواب دیا؟ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کور کمانڈر پشاور جو لگایا گیا جنرل فیاض حمید کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان کی صورتحال سے بہت زیادہ وہ اچھی طرح سے واقف تھے، اور کور کمانڈر پشاور کے طور پر وہ افغانستان سے ریلیٹڈ جو بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی اس سے زیادہ اچھے طریقے سے آگاہ رہنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ دوسرا ان کا نقطہ یہ تھا کہ جنرل فیاض حمید نومبر 2022 میں جو 4 موسٹ سینئر جنرلز ہوں گے ان میں شامل تو ہو جائیں گے، لیکن عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی جنرل جس کا نام موسٹ سینئر جنرلز کی لسٹ میں آ جائے تو اس نے اگر 1 سال تک کوئی کور کمانڈ کی ہو تو عموماً اس کو زیادہ ایلیجیبل بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر جنرل فیاض کو اگر ہم ابھی کور میں بھیجتے ہیں، کوئی کور کمانڈ کراتے ہیں یعنی اکتوبر میں، تو پھر جا کر ان کا اگلے سال نومبر میں 1 سال کا ٹینیور کسی کور کا پورا ہوگا اور ان کا ایک تجربہ مکمل ہوگا کہ انہوں نے 1 سال تک کسی کور کو کمانڈ کیا۔ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں جنرل فیاض حمید کو بھجوایا تھا کور کمانڈر پشاور کے طور پر، اور جنرل ندیم انجم کی میں نے تقرری کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے۔ اس کے بعد یہ جو ملاقات تھی یہ کچھ 3.25 گھنٹے سے زائد جاری رہی، اور ایک اتفاق یہ کیا گیا جنرل باجوہ کی جانب سے بھی اور پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی کہ 3 ناموں کا جو ایک پینل ہے، ایک جو سمری ہے جو باضابطہ ایک طریقہ کار ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے، اس کا استحقاق ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کرنا، تو 3 ناموں کا ایک پینل بھیجا جائے گا اور اس میں جنرل ندیم انجم کا نام بھی ہوگا، اور پرائم منسٹر عمران خان پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانا ہے۔ اور جنرل باجوہ نے اس بات کے اوپر ایگری بھی کیا کہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے، تقرری کا طریقہ کار یہ ہے، اور بالکل دونوں سائڈ سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کسی کو بھی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی سازش کرے کہ جس سے یہ تاثر بنے کہ ملٹری اور جو سول قیادت ہے وہ کوئی ان کا کلیش ہے، کیونکہ اس سے کوئی حکومت کا یا ملٹری کا صرف نقصان نہیں ہوگا بلکہ ریاست پاکستان کا نقصان ہوگا۔ تو یہ جو پوری اندرونی کہانی ہے یہ اب سامنے آئی ہے۔ بہرحال
اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ ہونے کی کہانی کیا ہے اور عدالت میں اس حوالے سے کس قسم کی سنسنی خیز پیش رفت ہوئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس درخواست میں موقف نیب نے یہ اختیار کیا تھا کہ احتساب عدالت نے مریم نواز کو 7 سال قید اور 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی اور مریم نواز کو کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے بھی نااہل کیا گیا تھا اور یہ جو سزا تھی سنائی گئی تھی 6 جولائی 2018 کو اور اس سزا کے خلاف اپیل اب تک زیر التوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی درخواست میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ 8 سماعتوں کے دوران 5 مرتبہ جو مریم نواز کی وکیلوں کی ٹیم ہے اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کی جانب سے ان اپیلوں پر التوا مانگا گیا اور 19 ستمبر 2018 کی جو سزا ہے اس کو معطل کر کے ضمانت دینے کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم کیا جائے، کیونکہ مریم نواز نے اس ضمانت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک تو وہ نیب کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کر رہی ہیں، عدالت کا احترام بالکل ملوث خاطر رکھتی، لاؤ لشکر لے کر یہاں پر آ جاتی ہیں اور ہر پیشی کو ایک وہ سیاسی ڈرامہ بنا لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کارکن ہیں اور جو حامی ہیں وہ ایک جو عدالت کا ڈسپلن ہونا چاہیے اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عدالت کا احترام نہ کرتے ہوئے وہاں جو رپورٹرز موجود ہیں عدالت کے اندر ہی ان کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دیتی ہیں اور ان کو انٹرویوز بھی دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی نیب کے جو حکام ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز جب بھی یہاں پیشی پر آتی ہیں تو اس کے بعد جب وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں تو اس میں ہائی رینک آفیشلز، اور ہائی رینک آفیشل سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو فوج کے اعلیٰ افسران ہیں اور جو فوجی قیادت ہے ان کے اوپر تنقید بھی کرتی ہیں اور نیب کے خلاف ان کے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی اشتعال انگیز ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب مریم نواز پیش ہوئی تھیں، جب نیب نے ان کو بلایا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے کارکنوں کو اشتعال دلایا تھا اور اس اشتعال کے نتیجے میں نیب کے جو کارکن تھے ان کے اوپر پتھر وغیرہ بھی پھینکے گئے تھے اور نیب کی جو آفس ہے وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو مریم نواز کی اپنی اپیل تھی اس کی سماعت کے دوران بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، یعنی ایک تو نیب کی یہ ایک درخواست تھی کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی جائے، دوسری جانب جو مریم نواز کی اپنی اپیل تھی جس پر ان کی قانونی ٹیم بار بار التوا مانگ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں کہ مریم نواز کو کوئی ریلیف مل جائے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز کی الٹا ضمانت منسوخ ہو جائے گی، اس لیے وہ جو بار بار التوا مانگ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اور وہ صورتحال یہ تھی کہ مریم نواز کے جو نئے وکیل ہیں جن کو صرف اس لیے دوبارہ سے اپنا وکیل بنایا گیا اور نیا وکیل مقرر کیا گیا تاکہ اس کیس میں مزید ڈیلے ہو اور کہیں مریم نواز کی یہ جو اپیل تھی یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، تو ان کے جو نئے وکیل ہیں عرفان قادر، انہوں نے اس سماعت کے دوران سپریم کورٹ پر ہی سوالات اٹھا دیے، یعنی ڈائریکٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے کردار پر اعتراضات لگائے اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ وہ چیئرمین نیب بن کر اپنے اختیارات استعمال کریں، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ اس کیس میں کبھی بھی سپریم کورٹ نے کوئی چیئرمین نیب کے اختیارات جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے۔ اب اس دوران اگر کسی نقطے کی وضاحت عرفان قادر جو مریم نواز کے وکیل ہیں ان کی جانب سے نہیں کی گئی تو وہ 3-4 نکات تھے جن کی وضاحت آنی چاہیے تھی، جن کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ان 3-4 نکات کی عرفان قادر نے کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دی اور یہی 3-4 نکات بعد میں حکومتی رہنماؤں نے بھی اٹھائے کہ اگر مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ان کی اپیل پر ریلیف ملنا چاہیے تو وہ صرف ان 3-4 نکات کے جو جوابات ہیں وہ عدالت میں دے دیں اور اس کے بعد وہاں سے ریلیف لے لیں۔ ان میں ایک نقطہ تو یہ تھا کہ آپ کی جو منی ٹریل ہے ظاہر ہے کہ وہ تو آپ نے دینی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سیاسی کیس ہے
اس سیاسی کیس کے پہلو کو آپ الگ رکھ لیں، لیکن کم سے کم جو منی ٹریل آپ سے مانگی گئی تھی تو وہ منی ٹریل دے دیں۔ اسی طرح جو آپ نے ایک جعلی ڈیڈ بنائی تھی اور وہ ثابت ہو گئی تھی، بعد میں آپ کے پاس اس کا کوئی ڈیفنس بھی نہیں تھا، اس جعلی ڈیڈ کے متعلق جواب دے دیں۔ اسی طرح جو جعلی فونٹ والا معاملہ تھا جس کے اوپر آج تک مسلم لیگ نون خاموش ہے، اور مختلف عدالتی فورمز پر بھی مریم نواز سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو جعلی فونٹ والا معاملہ تھا یہ کیا تھا اور آپ نے کیوں جعلی فونٹ استعمال کیا ایک جعلی ڈیڈ بنانے کے لیے، اس پر بھی مریم نواز اور ان کے جو قانونی ٹیم ہے وہ خاموش ہے۔ اسی طرح جو قطری خط کا فراڈ کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی اب حکومتی رہنماؤں نے یہ سوال اٹھایا کہ مریم نواز ان جو قانونی نکات ہے ان کا جواب دینے کے بجائے ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالت نے بھی اس مرتبہ مریم نواز کی جو قانونی ٹیم ہے اس کی بڑی سرزنش کی اور ان کو کہا کہ آپ جو ہیں جب بھی پیشی پر آتے ہیں یہاں پر ایک لاؤ لشکر لے کے آ جاتے ہیں، آپ کے جو کارکن ہیں وہ عدالت کے کام میں خلل ڈالتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب یہ سیاسی کارکن لے کر جاتی ہیں مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما ہیں وہ عدالتوں میں، تو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کو یہ جو سیاسی شو کر رہے ہیں اس کے ذریعے پریشرائز کیا جائے اور دباؤ ڈالا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو اپیل ہے ان کی، اس کے اوپر تو سماعت 17 نومبر تک ملتوی ہو گئی اور وہ لینے میں کامیاب ہو گئے، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے التوا۔ لیکن جو نیب ہے اس کے ذرائع کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نیب کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے ان کے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور مریم نواز کی جو اپیل ہے ان کو ریلیف لینے کے لیے مریم نواز اور ان کی قانونی ٹیم کے پاس کسی قسم کا کوئی قانونی یا ٹیکنیکل نقطہ موجود نہیں ہے، صرف سیاسی بیانات ہیں، اور اس بات کے بہت قوی امکانات ہیں نیب ذرائع کے مطابق کہ مریم نواز کی ضمانت اب منسوخ ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔